बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा वासी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने लगे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले उस मुआहदे पे, मुजव्वज़ा मुआहदे के मुताबिक, जहाँ पे दोनों ममालिक ने आइंदा 60 दिनों के दौरान एक हतमी मुआहदे तक पहुँचने पर इत्तफाक किया है। और फ्राइडे को ये सेरेमनी होने जा रही है, जबकि डिसाइड ये हुआ कि सरसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा। जो जहाज़ रानी है वो रूटीन पे आ जाएगी और उसकी बहाली के लिए इकदाम भी किए जाएंगे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की बरामदात बहाल करने की इजाज़त मिल सकती है। जो सैंक्शंस है ईरान पे दिहाइयों से, वो लिफ्ट होने की कुछ बात हो रही है। और जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं उनमें कुछ नरमी पे भी गौर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा जो फ्रेमवर्क है उसमें ईरान के इक्तिसादी बहाली, तवानाई के शोबे में सरमायाकारी और तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर के मनसूबों का भी जिक्र है। ये 300 अरब डॉलर की बात जो हो रही है, जो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये बात हो रही है, उस पर आज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिएक्शन दिया कि 300 अरब डॉलर के किसी भी अमरीकी फंड या सरमायाकारी की खबरों की तरदीद करता हूं कि अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी खुद नहीं करेगा। हाँ, इस पे पहले जेडी वेंस ने कल गालिबन जब बात की थी तो ही सेट के इन्वेस्ट करवाया जाएगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के, उनसे करवाया जाएगा और ईरान की तरफ, अब वो भी अगर ईरान अच्छा बिहेव करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं कैसे वक्त में सामने आ रही हैं, जहाँ पे दुनिया भर की नज़रें हैं जी स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे ये मुतवक्के दस्तखी तकरीब होने जा रही है और पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर बिहेव नहीं करता ईरान तो हम फिर से जंग की तरफ जा सकते हैं। तो अगेन वो जो पोस्टरिंग है वो भी हमारे सामने आ रही है। एनीहाउ, उस पे बात करने के लिए प्रोग्राम में हम ज्वाइन करें कामरान बुखारी साहब। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्राइडे के रोज, क्या होने जा रहा है, किस तरह से चीजें जो हैं वो एक स्ट्रीमलाइन होंगी और क्या क्या होगा? देखिए, फ्राइडे को तो वो एक फॉर्मल सेरेमनी हो रही है। जाहिर है उसके इर्द गिर्द जो है फिर डिटेल्स आती हैं, क्योंकि जब सेरेमनी होती हैं तो जर्नलिस्ट सवाल पूछते हैं और वो मौका होता है दीगर स्टेक होल्डर्स को कि वो बेसिकली इंफॉर्म करें मतलब बैनुल अक़वामी ऑडियंस को कि इस डील में मज़ीद क्या है। अब जाहिर है उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज जो है ऑलरेडी बहुत सारी जो है वो चमा गोइयाँ हैं, बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत सारे जो है चीज़ें जूं की तूं जो हैं, जो बिलखसूस ईरान के जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं उनको अनक्रिटिकली कंज्यूम किया जा रहा है और कहा जा रहा है, और उसकी फिर बाज़गश्त अमेरिका में हो रही है। यहाँ तक कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लोग हैं, बहुत सारे वो लोग जो हैं अब सवाल कर रहे हैं कि भाई आप इतनी ज़्यादा लचक क्यों दिखा रहे हैं, इतनी छूट क्यों दे रहे हैं इतनी जल्दी। So there's all sorts of जो है the space, the ecosystem globally जो है is saturated with all sorts of theories के भी हुआ क्या है। जब तक इसकी डिटेल सामने नहीं आएंगी, I personally जो है रिफ्रेन के मैं जो हूँ किसी किस्म की भी कोई हतमी बात करूँ। वैसे इसकी डिटेल्स व्हाट डू यू थिंक, ये क्यों अभी सामने नहीं आई होंगी? आई थिंक दोनों के लिए जो है वो ये दोनों साइड्स ने तय किया है कि इट्स बेटर टू जो है कीप इट यू नो बेसिकली क्लोज टू द चेस्ट, क्योंकि बहुत सारी फिर जब गुफ्तगू शुरू होती है तो बिकम्स अ प्रॉब्लम। देखें ऑलरेडी ईरान के अंदर जो उनकी फार राइट के एलिमेंट्स हैं, जो बिलखसूस जो पैदारी फ्रंट है, जो एक सियासी धड़ा है विच इज़ वेरी हॉकिश, उनकी तरफ से खुल के जो है ईरानियन मीडिया के ऊपर इस पर तनकीद हो रही है। यहाँ तक के जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके दस्तखत हैं इस एमओयू के ऊपर, उनको ज़ाती तौर पे जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फिर जो उनके वजीर खारजा हैं अब्बास अरगची साहब, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी आप यू आर ईगर टू प्लीज द अमेरिकन, तो वी कुड हैव गॉटन अ बेटर डील, और हमें अभी जो है इसके ऊपर किसी किस्म की भी लचक दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जब ये ऐसा माहौल हो तो फिर जो है वो आपस में तय करते हैं फरीकैन के, लुक लेट्स कीप इट क्वाइट फॉर नाउ, और फिर जब जूं जूं बात आगे बढ़ेगी तो हम फिर जो है डिटेल्स को रिलीज करेंगे। अच्छा कामरान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपने मुझे वाशिंगटन से ज्वाइन किया है, अमेरिका के अंदर पब्लिक पल्स क्या है? बिकॉज हम डे फर्स्ट से देख रहे हैं, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तो पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो हमेशा क्लेम करते हैं विक्ट्री। डे फर्स्ट से इस केस में भी वो हमेशा यही करते आ रहे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया इस बात पे डिबेट कर रही है कि ईरान जीत चुका है। ईरान के लिए ये विन विन सिचुएशन है। सिर्फ $300 बिलियन की जो बहस है वो क्लियरली ये बताती है कि ईरान जीत चुका है। तो अमेरिका के अंदर रियल पब्लिक पल्स क्या है? कि अमेरिका के अंदर जो है तरह तरह की आरा पाई जाती हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के का बेस है, कोर बेस है,
تو وہ جو ہیں ظاہر ہے they're with the president through thick and thin. تو وہ تو تنقید نہیں کر رہے، وہ جو بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں اس پہ ان کو اعتماد ہے اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں اب آتے ہیں مخالفین کی جانب، اور مخالفین کے اندر بھی تین قسم کے گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ مطلب دی پولیٹیکل لیفٹ، یعنی ڈیموکریٹک پارٹی اور اس کا ایکو سسٹم، اس کے سپورٹرز. ظاہر ہے وہ کوئی بھی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے تو اس کے مخالفت کریں گے، اینڈ دے گونا لک آن باریکی سے اس کی جو ہے وہ کرٹیسزم کریں گے. دے گوئنگ ٹو بی ویری ریگرس اباؤٹ ڈی کنسٹرکٹنگ کہ کیا چیز آ رہی ہے اس انتظامیہ سے. پھر درمیان میں ایک طبقہ ہے جو کہ عمومی طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، اور ان کو میں کہوں گا فارن پالیسی ہاکس کہوں گا، اور وہ اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پہ میڈیا اور انٹیلیجنسیا امریکہ کے اندر جوں کا تو جو ہے وہ جو بازگشت ہو رہی ہے ایرانین میڈیا کے اندر، اس کو وہ انکریٹیکلی کنزیوم کر رہے ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. سو دیر از این انٹرسٹنگ پیراڈاکس ہیئر. اچھا چلے، یہ تو کچھ مکس اینڈ میچ سی سچویشن ہے وہاں پہ، لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ آبجیکٹیولی مجھے یہ بتائیں بیسڈ آن یور ایکسپرٹیز اینڈ دا کائنڈ آف نالج دیٹ یو ہیو آن دا سبجیکٹ، تو آبجیکٹیولی ذرا ریشنل ہوتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتا، کون ہارا، یا کوئی بھی نہیں جیتا، دونوں کے لیے ون ون ہے، کیا ہے آپ کے مطابق؟ دیکھیں آئی تھنک کہ ہار جو ہے اور جیت ریلیٹیو ہوتی ہے. مطلب دنیا کی دیکھیں وہ زمانہ جاتا رہا کہ جب آپ بہت تھوڑی سی طاقت، عسکری قوت لگا کے تو جنگیں جیت لیا کرتے تھے. اب جنگیں بہت پیچیدہ ہو چکی ہیں. اب جو ہے چھوٹے ایکٹرز کے پاس بھی جو ہے وہ بڑے ایکٹرز کو مشکل ٹائم دینے کے، ہاں مشکل ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس ان کے وہ ہتھیار ہیں اور ان کے پاس ذرائع ہیں اور دے ہیو آپشنز. سو اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، آئی تھنک دیٹ مسز دا پوائنٹ. یہاں پہ دیکھیں امریکہ کا کیا ہدف تھا. امریکہ کا صرف دو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں، باقی ساری ڈیٹیلز ہیں. ایک کہ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی پیتھ وے ٹورڈز نیوکلیئر ویپنز ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے. دیٹس گول نمبر 1. گول نمبر 2 یہ کہ ہم جو ہے وہ یوریشیا کے بر اعظم سے ریٹرنچ کر رہے ہیں. ایک نئی جیو اسٹریٹجی کے تحت الائیڈ اینڈ پارٹنر نیشنز کو مختلف خطوں کے اندر رسپانسبلٹی دے رہے ہیں. تو ایسے اسنا میں ایران جو ہے ایک ڈسرپٹر کا کردار نہ ادا کرے، جو کہ وہ گزشتہ 4 سے 5 دہائیوں تک کرتا آ رہا ہے. Those are the only 2 objectives. باقی ساری چیزیں جو ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. پھر یہ ہے کہ اکثر جو دیکھنے والے ہیں وہ ریجیم چینج کو، جو اسرائیل کا ہدف ہے، اس کو کنفلیٹ کر دیتے ہیں امریکن ہدف کے ساتھ. اچھا اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ 2 گولز کی بات ہو رہی ہے، نیوکلیئر پروگرام اینڈ آل. آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی پوسٹ فیب 28 تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ان کی ایڈمنسٹریشن کا جو پھر گول رہا اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے کے بعد، وہ اس کو کھلوانا تھا، اور آج انٹرنیٹ از فلڈڈ ود میمز جہاں پہ پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کنگریچولیشنز پیش کرتے ہیں ہم اس اسٹریٹ کو کھلوانے کے لیے جو جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، اور پھر اس کو بند کروا کے انہوں نے آج واپس کھلوا لیا. تو وہ گول نمبر 1 نہیں ہو گیا تھا امریکہ کے لیے؟ دیکھیں memes تو are sort of like neither here nor there. I don't take them seriously. They're more of an عکاسی of public sentiment as opposed to... لیکن فیکٹس بھی تو یہی ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں فیکٹس یہ ہیں کہ جنگ ہوتی ہے، جنگ کے اندر آپ ایک تھیوری لے کے چلتے ہیں، آپ وار گیم کرتے ہیں، کنٹینجنسی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. ان انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بھئی یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کا تھا، اور یہ ایسی بات نہیں تھی کہ یہ ان کو پتہ نہیں تھا. they knew very well کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے. اب کس حد تک ہو سکتا ہے، یہ جب تک آپ جنگ نہیں کریں گے، ایکچوئل کنیٹک اسپیس میں نہیں جائیں گے، تو آپ کو اس کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہوتا. تو آپ جو ہے مس کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس میں ہم جیت اور ہار کو تصور کر لیں اور یہ کہہ لیں کہ جی اٹس ورس آف یا بیٹر آف. اور اینڈ اٹس ٹو سون. ابھی تک تو ہمارے سامنے وہ 1.5 صفحے کی جو ہے وہ ٹیکسٹ بھی پوری طریقے سے آفیشلی نہیں آئی ہے کہ بھئی کیا بات ہے کیا بات نہیں ہے. صحیح اور بات پھر ہے. 60 دن ابھی تک صرف 2 باتیں طے ہوئی ہیں کہ بھئی ایران نے کہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کی مانگ کو پورا کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ہم کوئی نیوکلیئر ویپنز نہیں لیں گے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم آپ کے اوپر جو قدغن ہیں وہ ہم ہٹا دیں گے، جنگ بھی نہیں کریں گے.
अब इसको ऑपरेशनलाइज करना है, बेतहाशा डिटेल्स हैं. इफ यू आस्क मी, 60 दिन are too, जो है ना, few to be able to deal with all of this. I wouldn't be surprised कि जो है ये 60 दिन से तजावज कर जाए. तजावुज भी करे और बीच में डीरेल भी हो सकता है, खास तौर पे जहां पे इजराइल जैसे स्पॉयलर्स बैठे हैं. फिर जो इनके अपने पॉइंट्स है दोनों फरीकें के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनरिच्ड यूरेनियम का क्या करना है, फिर जो सैंक्शंस हैं, $300 बिलियन की बात होना शुरू हो चुकी. तो ये सारे पॉइंट्स अगर हम इनको इंडिविजुअली भी डील करें तो आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. जी देखें, देयर इज नो रियलिटी कि जिसके अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज पे आमादा हो जाएं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके ऊपर ईरान का डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल होगा. ये सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई भी अमेरिकी सदर इस चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता. इट्स पॉलिटिकल सुसाइड एंड ही इज अ रैशनल एक्टर. आई डोंट सी दैट हैपनिंग. It makes for good headlines, it makes for good information operations, लेकिन हकीकत इसमें नहीं है. ये चीज, इसके ऊपर कोई लचक नहीं होगी. हाँ, अब सवाल ये है कि भाई ईरान को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए खित्ते के अंदर और आलमी बरादरी के अंदर, एंड दैट्स बेस्ड ऑन कि भाई उनका बिहेवियर कितना तब्दील होगा. यहाँ पे एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि आई डोंट थिंक कि जो ईरान की जो इस वक्त जो मेजर स्टेक होल्डर है, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, और उनके अंदर भी वी हैव टू अप्रिशिएट कि बहुत सारे धड़े भी हैं. तो मजमूई तौर पे IRGC जो है वो उस मुल्क की इंडस्ट्री, उस मुल्क के इकोनॉमिक जो है सेक्टर को चला रही है इतनी दिहाइयों से. आई डोंट थिंक इट्स इन देयर इंटरेस्ट के आउटसाइड की इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉर्मल तरीके से आए. वो यही कहेंगे कि भाई पैसे दे दो हमें, हम खुद सारा काम कर लेंगे. सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ. सो उनके लिए इट्स नॉट एन इशू ऑफ आइडियोलॉजी सो मच, इट्स एन इशू ऑफ इंटरेस्ट. They have a disproportionate control over the economy, और वो give up नहीं करेंगे. तो I think that's a big factor in all of this money coming in. ठीक हो गया. अच्छा, meanwhile the world is celebrating this agreement, और जो सेरेमनी होने जा रही है फ्राइडे को, उसमें आज प्रेसिडेंट ट्रंप सेट के मुआहदा अभी हतमी नहीं है और अगर उन्हें ये पसंद ना आया तो वो दोबारा बमबारी की तरफ जा सकते हैं. तो इससे क्या मतलब हम समझ सकते हैं? He still have his doubts या कोई और प्लान है? I think everybody doubts. I mean, I don't think the Iranians trust this either. Yes. I don't think anybody trusts. इसको कहते हैं so far so good. ठीक है? And आगे देखेंगे क्या होता है. Tomorrow's another day. तो देखें, ये बहुत ही इब्तदाई लम्हे हैं. We need बहुत सारी जर्नी अभी होनी बाकी है. So I think he's doing that. He's hedging. दूसरा ये है कि वो he's trying to balance तनकीद भी, और जो खास तौर पे देखें अब बड़ी एक अजीब और गरीब सिचुएशन है. एक तरफ अमेरिका का 50 साल एडवर्सरी है, यानी हाफ अ सेंचुरी ओल्ड जो है ना एक एडवर्सरियल रिलेशनशिप है. दूसरी तरफ अमेरिका का एलाय है, देरीना एलाय है, सबसे बड़ा एलाय है उस खत्ते के अंदर इजराइल, और अमेरिका बीच में है. और अमेरिका को दोनों को बैलेंस करना है, मैनेज करना है, और इसमें अकेले नहीं कर सकता है. इसलिए पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, टर्की भी इन्वॉल्व है, कतर, इजिप्ट, सऊदी, ये मुल्क भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक रीजनल आर्किटेक्चर तरतीब देना है. अमेरिकी इंटरेस्ट क्या है? अमेरिकी इंटरेस्ट ये है कि भाई नूक्स ना हो and Iran doesn't disrupt. Iran becomes part of this, it must be integrated into this framework. और ताकि अमेरिका रिट्रेंच कर सके, अमेरिका जो अपना एक्सपोजर है वो कम कर सके, जो सिक्योरिटी एक्सपोजर है और जो फाइनेंशियल एक्सपोजर है. दैट्स द गोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. अब जाहिर है इजराइल का गोल डिफरेंट है. इजराइल कहता है भाई हम इस खित्ते में रहते हैं, आप हमें किन लोगों के हवाले छोड़ के जा रहे हैं. ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है. और अमेरिका को कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये देखना है कि भाई हाउ आर दे गोना बैलेंस ऑल दीज थिंग्स, एंड दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट. न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं. वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट. ये जो आप इजराइल की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है 60 डेज के अंदर इजराइल की तरफ से कुछ इसको डीरेल करने के लिए इकदाम हो सकते हैं? जैसे लेबनान के अंदर आज भी देखा कि सदर लेबनान के अंदर अटैक्स जारी हैं, फिर उनके एयर चीफ कह रहे हैं कि हम तो मैसिव लेवल के ऊपर अटैक करने लगे थे ईरान के ऊपर और हमें रोक दिया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से. सो व्हाट डज इट शो कि अमेरिका कहीं अलग साइड पे खड़ा है लेबनान मैटर को लेके और ये पूरी जंग को लेके अब वो एक डिफरेंट रियलाइजेशन हो चुकी है और इजराइल अभी भी उसको डीरेल करने के लिए कुछ और करेगा?
دیکھیں جو ہے ڈیریل از ون ورڈ. آئی وڈ لک ایٹ اٹ ان اے ڈفرنٹ وے. آئی لک ایٹ اٹ کہ جی ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ان کے 40-45 سالوں سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ایران اور ایرانین بیکڈ ایکٹر سے. ٹھیک ہے. سو ان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر یہ رجیم بدلنے نہیں والی اور امریکہ جو ہے وہ بیسکلی اپنے اہداف کو پورا کرے گا اور پھر جو ہے بیسکلی اپنے جو دستبردار ہو جائے گا اور وہ جو ہے پھر اس خطے کی ایک مینجمنٹ سسٹم کے حوالے کر دے گا اور پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. سو ظاہر ہے دے ول وانٹ کہ جی امریکہ کو دوبارہ اس پوائنٹ پہ لائیں کہ جہاں ان کے درمیان ڈے لائٹ نہ ہو اور وہ یہ کہیں کہ دیکھیں یہ لوگ تبدیل نہیں ہونے والے, یعنی ایرانی ریجیم از ناٹ گوئنگ ٹو جو ہے تبدیل نہیں کرے گی, تو اس کا عسکری حل ہے. So they're going to do everything to bring the Americans back on that. Now, the question is that امریکہ کے امپیریٹیوز کیا ہیں. امریکہ کا امپیریٹیو یہ ہے کہ بھئی ہم تو ریٹرنچ کر رہے ہیں, we're not here for جو ہے نا forever wars, اور جو ہے یہ تو ایک بائی پارٹیزن کنسنسس ہے امریکہ کے اندر. ڈیموکریٹس بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ریپبلکنس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ یہ صدا کی جنگوں میں ہم کیوں پھونکیں. So this is where the difference is. Now the question is, can Iran show flexibility کہ جہاں امریکہ جو ہے can basically do this deal and take it to its logical conclusion and at the same time satisfy the Israeli concerns? That's the big question, and the answer nobody knows. ٹھیک ہے. اچھا, بلومبرگ اور برطانوی خبر ادارے یہ جو $300 بلین والا میٹر ہے, اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس معاہدے میں $300 ارب کا کچھ نجی سرمایہ کاری فنڈ شامل ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پہ بھی کہا کہ ہم تو ایران کو کوئی 10 سینٹس بھی نہیں دینے لگے اور کوئی امریکی کمپنی وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں کرے گی, اور اگر امریکہ خود فنڈ نہیں دے رہا تو یہ $300 ارب کا فنڈ پھر کہاں سے آئے گا؟ G7 کے دیگر ممالک جرمنی, فرانس وغیرہ, یہ ان کی بات ہو رہی ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بات ہو رہی ہے. یہ $300 بلین کی بات درست بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں $300 بلین کی جو بات ہے وہ گفتگو کا حصہ ہے. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو لین دین ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے ہماری یہ مانگ ہے, آپ کیا دیں گے, پھر اس کے اوپر ہیگلنگ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی شخص جو ہے ایک نئے گھر, نئی گاڑی یا کسی چیز کی قیمت کے اوپر ہیگل کر رہا ہوتا ہے. سو وہ بات لیک ہو جاتی ہے اور پھر میڈیا کے اندر اس کو ایسے لیا جاتا ہے کہ جیسے یہ تو بس جی ہونے والا ہے. سو اٹ نیڈس ٹو بی, یو نیڈ ٹو کریٹیکلی لک ایٹ دیز رپورٹس کہ بھائی یہ 300 بلین دیں گے تو کہاں سے آئیں گے, کب یہ گفتگو آئی کہاں سے, واٹس دا جینیسس, واٹ آر دی اوریجنز آف دس فگر, کیونکہ 25 بلین کا بھی ایک فگر جو ہے نا سرکولیٹ ہو رہا ہے. سو یہ ساری چیزیں اور قدرتی عمل آف یو نو لیکس اینڈ میڈیا اسکوپس, اور پھر یہ جو ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس جی یہ ہونے والا ہے, اینڈ دین یو نو دی ایکٹرز ہیو ٹو کم ان اینڈ سے کہ نہیں یہ نہیں ہو رہا, دوسری سائڈ کہتی ہے نہیں ہو رہا ہے. سو اٹس اے بیک اینڈ فورتھ آف انفارمیشن آپریشنز. آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی امپیریٹیوز جو ہے ایران کے, امریکہ کے اور اسرائیل کے اور ان کی جو کنسٹرینٹس ہیں وہ شیپ کریں گی کہ بھائی ایکچولی کیا ہوگا, کتنا پیسہ کب کس کو کس وقت ملے گا, یعنی اس کیس میں ایران کو, اور امریکہ کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا. As I said, there's just so much to go through, so we shouldn't get hung up on a few numbers and a few figures. True that. اور جو 60 days کا ٹائم ہے اس کے اندر نیوکلیئر پروگرام کی پھر بات ہوگی. ایز ایران ہیز آلویز بین سیئنگ دس کہ ہم نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پہلے بات نہیں کریں گے, پہلے سیز فائر ہوگا, اس میں لیبنن شرط اول ہے, اس کے بعد جا کے نیوکلیئر پروگرام اور دیگر معاملات طے پا رہے ہوں گے. What do you believe, what is your understanding about this کہ نیوکلیئر پروگرام سے متعلق کیا ہو رہا ہوگا؟ جی دیکھیں, اس میں جیسے میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی عرض کیا کہ ایران کو کمپرومائز کرنا ہے, اٹس دا ویکر پلیئر ان دس گیم, لیکن وہ کمپرومائز تو کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ ایسا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں وہ یہ لگے کہ بھئی انہوں نے گھٹنے ٹیک دی ہیں. یہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ بیسکلی انٹالریبل سچویشن ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ابھی تو نیوکلیئر ڈیل پہ بات نہیں ہوئی. دیکھیں ان پرنسپل بات ہو چکی ہے. کبھی بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس چیز پہ آمادہ نہ ہوتے اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ بھائی nuclear program is gone, all we need to now work on is کہ بھئی اس کے ڈیٹیلز کیا ہیں, کیسے ہوگا, ان پرنسپل طے ہو چکا ہے. تو وہ ایرانین پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ they need to say کہ no we're going to talk about this later. تو یہ جو چیز ہے I think again
we get lost in information operations, اور اس کو بھی deconstruct اور unpack کرنے کی ضرورت ہے کہ what does it really mean. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ I mean, صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ان کی بڑی مشکل پولیٹیکل سچویشن ہے ڈومیسٹکلی. تو وہ ایسے اسنا میں I mean, he's a rational actor. He's not going to go and just say, okay, sure, you know, میں اوباما ڈیل کے اوباما جو ڈیل ہوئی تھی اس کے لگ بھگ میں بھی ویسی ڈیل کر لیتا ہوں. That would be political suicide for him. So let's wait and see کہ ڈیٹیلز کیا نکلتی ہیں. لیکن for now I think کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں یہ ایران نے کہہ دیا کہ بھائی will satisfy you on the nuclear issue. آپ ہمیں satisfy کریں جو ہے جو ہمارے اوپر جو فائنینشل قدغن لگے ہوئے ہیں, اور برائے کرم جو ہے لیبنان کے اوپر بھی جو ہے سیز فائر کرائیں. So and I think the Lebanon ceasefire is also linked, my view is that it's linked to the disarming of Hezbollah. اور یہ کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ تو ہم وقت آئے گا تو پتہ چلے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جی وہ جوں کا تو جو ہے نا چھوڑ دیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اٹس ٹو ارلی ٹو سے لاٹ آف تھنگس اور اینالائز اور پریڈکٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا شو کامران بخاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ جوائن کر. گفتگو آپ نے سنی کامران بخاری صاحب کے ساتھ. ایک بریک شامل کرتے ہیں, نیوز ٹو نائٹ میں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ ود نمرا عباسی. پروگرام کے حصے میں مجھے جوائن کریں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. حارث صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فرائیڈے کو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو پیس ڈیل کی بات ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو واٹ ڈو یو سی ہیپننگ؟ دیکھیں اس دن جو جہاں تک لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ 2-3 چیزوں میں پہلے سب سے پہلے عمل ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ بلاکڈ نیول بلاکڈ بالکل ختم ہو جائے گا, اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے گا, اور اس کے بعد 60 ڈیز کی جو آدھی جنگ بندی وہ اور ایکسٹینڈ کر دی جائے گی. اس کے بعد پھر آپ کی ٹیکنیک ٹیمیں جو ہیں وہ ان کی بیٹھیں گی, اور میں ہفتے 2-3 ہفتے کے بعد اس میں ٹیک 1 month 2 month 3 month جس پہ وہ تمام نیٹی-گریٹی جو ہیں وہ ٹھیک کریں گی. نیوکلیئر پروگرام کی بات کی جائے گی ایران کے, اس کے بعد ان کا یورینیم کہاں پر ڈیگریڈ کیا جائے گا اس کی بات ہوگی. ایران کے سینکشنز کیسے اٹھ رہی ہیں, ان کے ایسڈ کیسے ریلیز ہونے ہیں, ان کو گارنٹی کیسے ملنی ہے کہ آئندہ کبھی کوئی امریکہ ان کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا. لیبنان کی سچویشن دیکھنی ہے کہ لیبنان پہ کیسے جنگ بندی ہوگی, اس کو کیسے انشور کیا جائے گا. یہ ساری باتیں بعد میں سیٹل کی جائیں گی, کیونکہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ بھی بہت بڑا دنیا کا پریشر ہے کہ دنیا کی آپ کے سامنے انرجی, پھر اس کے بعد اکنامک کرائسس, فوڈ سیکورٹی چیزیں, یہ ساری رکی ہوئی ہیں, چیپ موومنٹ. اور یہ جس طریقے سے دنیا کی اکنامک کرائسس ہوئی ہیں, انرجی کرائسس, وہ بہت دنیا کا نقصان ہوا ہے, بہت ممالک کا نقصان ہوا ہے. اور اگر اور خدا نہ خواستہ 50 دن یا 40 دن اور بڑھ جنگ شروع ہو جاتی, آپ سوچیں اس سے کیا ڈیزاسٹر ہوتا ہے, اکنامک اور انرجی ڈیزاسٹر. اس کی وجہ سے لاٹ آف پریشر ان کو ماننا پڑا. اور آئی ایم شیور کہ اس میں خلیجی ممالک ہیں, یورپین یونین ہے, نیٹو ہے, امریکن پبلک ہے, ایوری بڈی, پھر ہم ادھر رشیا چائنا کا پریشر, اکنامک پریشر کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑا. اور اس پہ آئی ایم شیور کہ اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی, اور الٹیمیٹلی ایک مسودہ پراپر طریقے سے سائن ڈاکومنٹ ہوگا. It may take 60 days, it may take 120 days, but I'm sure کہ اس کو فائنل سے ڈاکومنٹ سائن کیا جائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب میں چاہتی ہوں کہ یہ جو جنگ ہے پھر اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوئے, آف کورس پاکستان پہ ہوئے. اب جب کہ ایک معاہدے کی طرف جا رہے ہیں یہ فریقین اور دنیا, تو ایسے میں چاہوں گی کہ میں آپ سے پرٹیکولرلی بات کروں پاکستان کی. پاکستان اس وقت خود ایک شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے. ایسے ماحول میں پھر بھی پاکستان میڈ اٹ آؤٹ. امریکہ اور ایران کے درمیان اتنا بڑا بریک تھرو کروایا, اس کی میزبانی بھی پاکستان کر رہا ہے, جو کہ ثبوت ہے کہ پاکستان کی جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس معاہدے کے بعد پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, خاص طور پہ ایران کے ساتھ جو پاکستان ایران جو پائپ لائن ہے اس پہ کیا پابندیاں ختم ہوں گی, دیگر کیا فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان کو؟ لیکن سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ آئی تھنک پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. جی ہاں, جو دنیا یہ معاہدہ نہیں کرا سکی, وہ پاکستان نے, پھر ہمارے فیلڈ مارشل نے جس طریقے سے ان تک مینج کر کے اپنی پوری پروفیشنل نہیں لگا کے امریکن پریزیڈنٹ سے کمیونیکیشن رکھی, ایرانی لیڈر سے رکھی,
کئی جگہ پہ اسٹیلمنٹ آئی, وہاں ہمت نہیں آئی, پھر ان سے بات چیت کی اور الٹیمیٹلی ہی واز سکسیسفل کہ اس معاہدے کو آپس میں کامیاب کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان کے لیے تو بہت اکنامک فائدے ہوں گے. جو ہی یہ معاہدہ ہوتا ہے الٹیمیٹ جو 60 ڈیز کے بعد کی جو بات کی جا رہی ہے, اکنامک سینکشن ختم ہوتے ہیں, اس کا مطلب کہ ایران کو وہ آئل جو ہے بیچنے کی اجازت دے دیں گے, گیس بیچنے کی اجازت دے دیں گے. اور پاکستان کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کی گیس پائپ لائن ہمارے بلوچستان تک آئی ہوئی ہے, ہم نے اس کو کنیکٹ کرنے اور 50% ریڈیوس پرائس پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پاکستان کو گیس پورے پاکستان میں آئے گی. اس سے ہماری انڈسٹری کو بڑا فائدہ ہوگا, کاسٹ آف پروڈکشن میں ریڈیوس ہوگی, ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کو جاب اپرچونیٹی ملے گی. یہ بڑا فائدہ ہے. نمبر 2, آئل بھی جس طریقے سے ہمیں وہاں سے ملے گا, ہم اپنی لوکل کرنسی میں ان سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے بلین آف ڈالر جو ہمیں فارن ایکسچینج اپنے وہاں دیتے تھے, خرچ کرتے تھے, وہ ہمارا بچ جائے گا. بلوچستان کے راستے ہم وہ اپنے پاکستان کو سپلائی کر سکتے ہیں, ہمیں کسی اور ملک سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیونکہ آپ کے سامنے ایران از اے بگ یہ پیٹرولیم میں اور گیس میں خود کفیل ہے, بلکہ بہت ایکسپورٹ کر, چائنا سے 60% آئل لیتا ہے اپنی ضرورت کا. آپ سوچیں, اس لیے پاکستان میں یہ مفاقت میں یہ بہت زیادہ ہوں گے. اور آئی وش کے پاکستان کو مجھے ابھی جب فیصلہ کر کے رکھ لیں, ہم تیار رکھیں, the day sanctions are lifted immediately Pakistan get this معاہدہ سائن اور اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ٹریڈ میں امریکن چاہ رہے ہیں بلوچستان میں آ کے مائن ملن کی ایکسپلوریشن کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ ہم آف شور ڈرلنگ کریں گے آ کے, پھر ٹریڈ میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا. یورپینوں کے ساتھ G+7 میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا. ہمارے اسٹوڈنٹ دنیا میں پڑھنے جائیں گے, ان کو وہاں پر کافی فیسلٹیز مل جائیں گی. آئی تھنک اوور آل پاکستان کو بہت اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈیہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ جرمنی کے جو چانسلر ہے فریڈرک مرز, ہی سیٹ کے G7 ممالک وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں ایک باقاعدہ ملٹری مشن بھیجنے پر غور کر رہے ہیں جس میں جرمنی بھی شامل ہو سکتا ہے. اب اگر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہونے لگا ہے, جمعے سے یہ گزرگاہ مکمل طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے فیز کے اندر کھل جائے گی, کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا, نیول بلاکیڈ ہٹ جائے گا, تو پھر مغربی طاقتوں کو وہاں پہ ملٹری مشن بھیجنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا مغرب ابھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا, اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پھر برقرار رہے گا 60 ڈیز کے دوران بھی اور آئندہ بھی؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو چلانے کے لیے, انشور کرنے کے لیے, اسموتھ فنکشن کے لیے دے وانٹ ٹو اے مانیٹرنگ میکنزم. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ خلیجی ممالک ہوں گے یا ایران کے ساتھ یورپین ممالک بھی ہوں گے. دس ہیز ٹو سین وین یہ ٹیکنیکل ٹیمیں جب بیٹھیں گی اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ وہاں پہ کیا جائے گا. بٹ اب ایران نے بڑا کلیئر کہا کہ اس کو ہم خود مینیج کریں گے, یا خلیجی ممالک کے ساتھ ہیلپ کر لیں اور عمان ساتھ ہو, وہ مل کر مانیٹرنگ میکنزم کریں اور اس سے استعمال کیا جائے تاکہ آئندہ کی پرابلم ہو. لیکن آئی تھنک جو ایران کا لاس ہوا ہے $3,300 بلین کا, وہ امریکن آئی تھنک دے آر میکنگ ارینجمنٹ سے وہ کس طریقے سے فنڈنگ کی جاتی ہے دوسرے ممالک سے لے کے, اور یہ اس کو وہ کریں گے, ڈیفیشنسی پوری کریں گے تاکہ وہ اس کی جو لاس ہوا ہے تو دے ناٹ گو فار, انہوں نے کسی کو اٹیک نہیں کیا, انپرووکڈ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا جس کی وجہ سے نقصان ہے, اور یہ وار آپریشن میں آتا ہے وہ پورا کیا جائے. اس کے ساتھ جب ان کے آپ کو ان کے $12 بلین تو $24 بلین میں سے فوراً جو ہی یہ سائن ہوتا ہے 19 کو وہ ریلیز ہو جائیں گے, اکنامک سینکشن اٹھنی شروع ہو جائیں گی, پیٹرول الاؤ کر دیں گے گیس بیچنا, تو یہ ان کو اکنامک ریوائول ہو جائے گا, اس سے بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا برگیڈیہ صاحب, ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ برجن سٹاک میں اگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے, دوسری طرف امریکی حکام کی میں بات کروں, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی سیٹ کہ ہم دوبارہ بمباری کی طرف بھی جا سکتے ہیں اگر جو فائنل اگریمنٹ ہے وہ مجھے پسند نہ آیا. پھر ساتھ ایرانی فوج کے چیف کمانڈر جو ہیں میجر جنرل امیر حاتمی, ان کا بھی بہت سختی بیان سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دشمن نے اگر غلطی کی تو پھر اسے ایران کے جو جمع شدہ غضب ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لبنان پر اسرائیلی قبضہ یا حملہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن دوسری طرف تو اسرائیل کی طرف سے آج بھی سدرن لیبنان کے اندر اٹیکس کیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف سفارتی معاہدہ اور دوسری طرف ایرانی فوج کا یا امریکی حکام کا اس طرح کا جارحانہ رخ؟ دیکھیں یہ ایک جب آدھی جنگ بندی ہوتی ہے تو اس طرح کی پوسٹنگ کی جاتی ہے. آپ کے سامنے جب تک یہ بھی 19 جون کی ڈیٹ نہیں آئی تھی, آپ کے سامنے امریکہ ہر وقت کہتا ہے جب میں اٹیک کر دوں گا, پھر پیچھے اٹیک ہوئے بھی. ایران نے ان کا ایک اپاچی ہیلی کاپٹر گرا دیا, اس کے اوپر انہوں نے آ کے
کئی جگہوں پر اٹیک کر دیے، پھر حالات خراب ہونے شروع ہوئے. لیکن جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے پلان کیا تھا بالکل اسی طریقے سے یہ معاہدے پہ عمل ہوا. اور امریکہ وانٹس، ابھی نہ امریکہ لڑائی چاہتا ہے نہ ایران چاہتا ہے، اس لیے یہ وہ کوششیں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو دھمکاتے رہیں گے، کیونکہ جب تک مستقل جنگ بندی نہیں ہوتی، مستقل معاہدہ نہیں ہوتا، تو اب ایک دوسرے کنسیشن لینے کے لیے یہ پوسٹرنگ، یہ باڈی لینگویج چینج کر دینی، اس کے بعد آپ کو ڈرانے کی بات کر دینی، یہ چیزیں چلتی رہیں گی. آئی تھنک یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، آدھی جنگ بندی کے اندر یہ چلتا رہتا ہے. اور اس کے ساتھ پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتی ہے، وہ بھی ڈال دیتے ہیں آپ. اس کے بعد مسل ٹیکسنگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو دبانے کے لیے. بٹ جتنا کچھ بھی آپ سامنے معاہدہ ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے کیپ ٹاکنگ لائک دس، اور نیگوسیشن میں باتیں کرتے رہیں گے. اینڈ آئی ایم شیور الٹیمیٹلی اس کا بھی انشاءاللہ معاہدہ ضرور ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایسے یہ جو 14 پوائنٹس پہ کنسیڈر کرتا ہے یہ جو ڈرافٹ ہے، مسودہ ہے اپیرنٹلی، اس میں لبنان سمیت تمام موضوع پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا ذکر ہوا، اور بلکہ لبنان کو تو شرط اول بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے. اور یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے باوجود آج بھی جنوبی لبنان کے اندر اسرائیل کے ڈرون حملے بھی رکے نہیں. لیٹس سے کہ اسرائیل اس معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا، بیکاز ان کے ایون اینکرز تک یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ قطر کے پریشر میں آ چکے ہیں، ہی ہیز ڈیسائیڈڈ دس، وہ پریشر میں آ کے. اور اگر اسرائیل حزب اللہ یا شامی قیادت پر اپنے حملے اسی طرح سے جاری رکھتا ہے تو کیا امریکہ کے پاس اسرائیل کو روکنے کا کوئی اور اصل دباؤ، کوئی دوسرا راستہ موجود ہے؟ اسرائیل جو ہے یہ ٹوٹلی امریکہ کی کنٹرول میں ہے. اچھا، تمام ویپنز ایمونیشن امریکہ دیتا ہے. جس وقت بھی وہ عام ٹوسٹنگ کرے گا، اسرائیل ول انڈرسٹینڈ. ابھی کیونکہ عارضی جنگ بندی ہے، عارضی معاہدہ ہو رہا ہے، جب تک پرماننٹ معاہدہ نہیں ہوتا اس میں ایسی باتیں ہوتی رہیں گی. اسرائیل بیسیکلی اسپوائلر، آپ کو پتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ، یہ ایران کی کمپلیٹ ملٹری پاور ختم ہو جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ نیوکلیر پاور بھی ختم ہو جائے، میزائل کیپیسٹی بھی ختم ہو جائے، ڈرون کیپیبلٹی جو وہ بھی ختم ہو جائے، اور وہاں رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کی لا کے، اور وہ رجیم ایران میں آ کے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لے. یہ اس کا پلان ہے، کیونکہ وہی چاہتا ہے جب کہ کسی وقت بھی وہ گریٹر اسرائیل کے لیے اپنے مڈل ایسٹ کی طرف بڑھتا ہے تو پیچھے سے ایران کا یا اس کے پراکسیز کا کوئی ڈر نہ ہو، حزب اللہ کا، حماس کا، حوثیز کا، یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ کوشش کر رہا ہے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں میں ایریا بھی خالی نہیں کروں گا، دے ول ہیو ٹو ویکیٹ. یہ ان کے یہ ایریا وہ قبضہ نہیں کر سکتا، اور یہ امریکن ول ہیو ٹو ڈو اٹ. از گوئنگ ٹو پارٹ آف دا کانٹریکٹ. جس میں یہ کہا گیا کہ اس پہ جنگ بندی ہوگی، اور نہ ایران ان کو سپورٹ کرے گا، نہ اسرائیل ان کے اوپر اٹیک کرے گا. تو یہ ساری پارٹ آف دا ایگریمنٹ. ادروائز تو ہر وقت لڑائی چلتی رہے گی. تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ بائنڈنگ ہوگا ان کے اوپر کہ اس ایریا میں امن ہوگا، پیسفل ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اچھا، اس میں جو اس کے پوائنٹس وغیرہ ہیں وہ کچھ ان میں آپ کو کتنی کلیئرٹی نظر نہیں آتی ابھی تک؟ وہ میڈیا میں بہت سی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن دے ڈونٹ وانٹ کہ جب تک یہ سائن نہیں ہو جاتا انلیسری اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں انلیسری بیفور امپلیمنٹیشن لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس سے ہو سکتا ہے کہ جو اسپائلرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا، وہ اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کریں گے. دیٹ از دا ریزن امریکن پریزیڈنٹ ایون ریفیوز ٹو شو دیٹ 14 پوائنٹس ٹو اسرائیل آلسو. ان کو بریف کر دیا لیکن موٹا موٹا، بٹ دے ناٹ شو اٹ. یہی میرے خیال میں ان کا اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوگی کہ جب تک سائن نہیں ہوتا کسی کو دکھایا نہیں جائے گا. اور آئی ایم شیور کہ پاکستان ظاہر ہے، پاکستان نے سب کچھ کیا ہے تو پاکستان نوز اٹ ایوری تھنگ. لیکن پاکستان نے بھی دیکھیں بہت ہی ایک میچور ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، ایک میچور میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے. دونوں کا ٹرسٹ گین کیا، دونوں کو کسی کو فیور نہیں کیا، دونوں کو اس طریقے سے دکھایا کہ وہ بالکل بیلنس آ رہے. اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے فیلڈ مارشل آصم منیر کا کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے. میرے خیال میں یہ پاکستانی عوام کو شکر گزار ہونا چاہیے. اس سے پاکستان کا قد کاٹ پاکستان آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا. انڈیا جو ہے وہ بالکل سمندر کی تہہ میں دفن ہوا گیا. یورپین یونین لے لیں، رشیا، چائنا، ہمارے مڈل ایسٹ، ایوری باڈی از پریزنگ پاکستان. اور جو پاکستان نے اقدامات کیا ہے یہ بہت عرصے تک اس کو یاد رکھا گیا اسلام آباد اکارڈ کے نام. اچھا، کہ جو اسلام آباد اکارڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے، آف کورس نو ڈاؤٹ. پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے، عوام کے لیے جو بہت سی دعائیں بھی کرتے رہے اپنی لیڈرشپ کے لیے. اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر اس وقت کیا فیلنگ ہوگی، وہاں پہ اس کو کس طرح سے لیا جائے گا، اور پھر پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ پوری دنیا کے اندر مضبوط ہو رہی ہے، تو ایسے میں بھارت کے اندر کیا ہم دیکھ سکتے ہیں یا بھارت کی طرف سے؟
آپ ان کے گودی میڈیا کو دیکھ لیں، صفحہ ماتم مچی ہوئی ہے، رونا پیٹنا پڑا ہوا ہے. اور ان کے آپ ان کے یہ ڈیفینس اینالسٹ دو چار چھوڑ دیں جو ہمیشہ بولتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے جرنلسٹ کو دیکھ لیں، پبلک کو دیکھ لیں، وہاں کے جو اینالسٹ ہیں وہ بات کر لیں. ایوری باڈی از پریزنگ پاکستان. دیکھیے کہ ہم کہاں پیچھے رہ گئے ہیں. پاکستان ایک چھوٹا ملک اور اس سے اتنی بڑی دنیا کی پاور کا اور اس کے بعد ایران کا آپس میں معاہدہ کرا دیا. پاکستان نے پہلے بھی چائنا کو اور یہ امریکہ کو لانے میں جب وزٹ ہوا تھا وہاں چائنا کا پریزیڈنٹ نکسن کا، وہ بھی ایک پاکستان تو نے بہت یہ کام ہمیشہ سے کیے ہیں. ہم نے بڑی میچورٹی دکھائی ہے اور اس وقت تو پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گئے، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے. بریڈ کوپر جو ہے سینٹر آف کمانڈر نے خود کہا کہ پاکستان سیکورٹی پرووائڈر ہے اور پاکستان ایک ہمارے سے شراکت دار ہے. تو یہ بہت بڑی حفاظت سے پاکستان آئندہ بہت بینیفٹ ہے. بالکل ایسی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، گفتگو نیوز ٹو نائٹ ود نمرہ عباسی سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.